बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजमल उसूल अक़ीदा नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक़ल के रिसाले का आखिरी मौजू है। और इस मौजू का उन्वान है अहम्मु ख़साइसु अहले सुन्नति वल जमाअति व सिमातिहिम। अहम्मु ख़साइसि अहले सुन्नति वल जमाअति व सिमातिहिम। अहले सुन्नत वल जमात की अहम खसूसियात और उनकी अलामतें। ये बात तो कई दफ़ा बयान की है कि अहले सुन्नत वल जमात वो लोग हैं जो कुरान हदीस और सलफ़ सालिहीन के तरीक़े पर चलते हैं, माना अलैहि व असहाबी के तरीक़े पर चलते हैं। अमली एतबार से देखें तो इनमें मुहद्दिसीन हैं, असहाबुल हदीस हैं, फ़ुक़हा हैं, और इनके मुकाबले में अहले तशय्यो हैं, मुअतज़िला हैं, ख़वारिज हैं, ये अहले बिदअत हैं। तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क तो वही है कि ये सुन्नत और सलफ़ का मुकम्मल एहतमाम करते हैं और अहले बिदअत सुन्नत और सलफ़ का मुकम्मल एहतमाम नहीं करते। बड़ा फ़र्क तो यही है। दीगर भी फ़र्क हैं जो नीचे बयान होंगे। तो कहता है अहलुस सुन्नति वल जमाअति व हुमुल फ़िरक़तुन नाजियतु। अहले सुन्नत वल जमात और वही फ़िरका नाजिया हैं जिनका ज़िक्र हदीस शरीफ में आया है। कुतुबुस सुन्ना के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फ़िरके होंगे, उनमें से एक निजात पाएगा और बाकी 72 जहन्नम में होंगे। तो वो जहन्नम में बिदअत की वजह से होंगे। और बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत मुकफ़िरा, बिदअत मुफ़स्सिका। जो बिदअत मुकफ़िरा है वो अबदी जहन्नमी बनाने वाली है, और बिदअत मुफ़स्सिका वो अबदी जहन्नमी नहीं बनाती। ठीक है। तो बहरहाल फ़िरका नाजिया से हटकर जितने फ़िरके हैं वो गुमराह हैं और हलाक होने वाले हैं, और उनके लिए जहन्नम की वईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। और अहले सुन्नत का एक दूसरा नाम अत्ताइफ़तुल मंसूरा भी है, जो हदीस शरीफ में आता है कि एक जमात होगी और किसी ज़ालिम का जुल्म उनको ख़त्म नहीं कर सकेगा कि उनका नाम व निशान मिट जाए। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह उनकी मदद करेंगे, क़यामत तक वो बाकी रहेगी, और वो जिहाद भी करेंगे। ये भी उनकी अलामत बयान हुई। फ़इन्नहुम अला तफ़ावुतिहिम फ़ीमा बैनहुम। अहले सुन्नत वल जमात के अफराद और उनके गिरोह आपस में तफ़ावुत के बावजूद लहुम ख़साइसु व सिमातुन, उनकी कुछ खसूसियात हैं, उनकी कुछ अलामतें हैं, तुमय्यिज़ुहुम अन गैरिहिम, जो उनको दूसरों से जुदा कर देती हैं। अहले सुन्नत के गिरोह हैं ढेर सारे। कोई कुरान के माहिरीन हैं, कोई हदीस के माहिरीन हैं, कोई तजवीद किरात के माहिरीन हैं, कोई फ़िक़्ह के माहिरीन हैं, कुछ अक़ीदे के माहिरीन हैं, कुछ सियासत के माहिरीन हैं। तो उनके आपस में तफ़ावुत के बावजूद उनकी निशानियाँ हैं और उनकी खसूसियात हैं। सबसे बड़ी निशानी है, सबसे पहली निशानी ये है अल-इह्तिमामु बिकिताबिल्लाहि हिफ़्ज़न व तिलावतन। अल्लाह की किताब को मज़बूती से पकड़ते हैं
اس کا اہتمام کرتے ہیں، حفظ اور تلاوت میں بھی اور تشریح میں بھی قرآن سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو اہل بدعت ہوتے ہیں وہ معقولات زیادہ پڑھتے ہیں، منطق، بلاغت، یا پھر ادب زیادہ پڑھتے ہیں، شاعری اور ادبی لٹریچر، جیسے آج کل ناول، افسانے، اور ناول اور افسانوں پر پھر وہ اس کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں اور ان کی تنقید پر مقالے لکھتے ہیں بڑے بڑے۔ تو یا معقولات میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں یا پھر ادبیات میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت، حفظ، تفسیر میں، والاہتمام بالحدیث اور حدیث شریف کے اہتمام میں سب سے آگے ہوتے ہیں، معرفتاً و فہماً، معرفت کے اعتبار سے بھی اور فہم کے اعتبار سے بھی، و تمییزاً لصحیح من سقیمہ، اور صحیح حدیث کو سقیم حدیث سے الگ تھلگ کرنا، لأنہما مصدر التلقی، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ شریعت کی تلقی کے مصدر ہیں، شریعت سے اخذ کرنا اور اس سے مسائل نکالنے کے مصادر ہیں، مع اتباع العلم بالعمل، علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کی بھی اتباع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پر محنت نہیں کرتے اور مثلاً وہ فقہ پر زیادہ محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پر زیادہ محنت کرتے ہیں، حدیث شریف پر محنت نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل ایک گروہ ہے جو منکرین حدیث ہیں، وہ حدیث شریف کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کا اہتمام، اس کے بعد پھر ہے فقہ اور دیگر امور۔ اسی طرح سے علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اگر صرف قرآن اور حدیث کا علم زیادہ سے زیادہ پڑھا اور پڑھایا جائے، عمل نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رسوخ نہیں ہے قرآن حدیث میں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں رسوخ تب ہوتا ہے جب علم کے قرآن حدیث خود عمل پہ مجبور کر دیتا ہے اور وہ رسوخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے الدخول فی الدین کلہ، اہل سنت والجماعت پورے کے پورے دین میں داخل ہوتے ہیں، والایمان بالکتاب کلہ، اور قرآن پر پورے کا پورا ایمان لاتے ہیں، وہ دین کے ٹکڑے نہیں کرتے۔ جیسے پیچھے ایک بحث گزری، ناصر عبد الکریم نے خود بتائی کہ کچھ لوگوں نے دین کو شریعت اور طریقت میں تقسیم کر دیا، کہ شریعت عوام کے لیے، طریقت خواص کے لیے، یا کچھ لوگوں نے دین اور سیاست میں تقسیم کر دیا کہ دیندار لوگ اور ہیں اور سیاستدان اور ہیں، جو سیاستدان ہیں ان کے لیے دین ضروری نہیں ہے۔ یہ تقسیمیں اس نے کچھ بتائی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم موجودہ دینی جماعتوں کو دیکھیں تو کچھ لوگوں نے علم پر زیادہ محنت کی اور عمل کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے عبادت پر زیادہ محنت کی اور دین کے باقی جو احکام تھے، اجتماعی احکام، وہ چھوڑ دیے، بعضوں نے دین کے اجتماعی احکام پر زیادہ محنت کی اور دین کے جو عبادات کے معاملات ہیں وہ چھوڑ دیے۔ تو اہل سنت والجماعت پورے دین پر محنت کرتے ہیں، فیؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعید، وہ وعدوں کے نصوص پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وعیدوں کے نصوص پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وعدوں کے نصوص سے مراد بشارتیں، جنتیں، جنت کی بشارت، اللہ تعالیٰ کے انعام اکرامات کی بشارتیں۔ تو صوفیاء جو ہیں وہ وعیدوں کی بجائے وعدوں پر زیادہ ارتکاز کرتے ہیں، اور محبت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے بنسبت خوف خشیت کے،
خشیت کی بجائے وہ وعدوں پر زیادہ ارتکاز کرتے ہیں. ونصوص الوعید، اور جو خوارج ہیں وہ وعیدوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت یا اللہ کے وعدے، اللہ کے ساتھ امیدیں، اس پر ان کا انحصار کم ہوتا ہے. تو اہل سنت وعد اور وعید دونوں نصوص پر ایمان لاتے ہیں. وبنصوص الاثبات و نصوص التنزیہ، اس بات کے نصوص کو بھی وہ قبول کرتے ہیں اور تنزیہ کی نصوص پر بھی وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اس بات کے نصوص تو یہ سلف صالحین کا مسئلہ ہے کہ تمام صفتوں کو وہ قبول کرتے ہیں بغیر تعویل، تشبیہ، تعطیل وغیرہ کے. تو یہ اس بات ہو گیا کہ قرآن نے، حدیث شریف نے جو اللہ کی صفتوں کو ثابت کیا ہے ان کو وہ بھی ثابت کرتے ہیں. اور جو تنزیہ کا معاملہ ہے اس میں کچھ لوگ ہیں وہ غلو کرتے ہیں. مثلاً اقلیت پسند جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حادث بھی نہیں ہے، اللہ فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. تو تنزیہ کی جو نصوص ہیں ان کو تو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس میں غلو کر کے صرف تنزیہ پر ہی پورا زور لگا دینا اور اس بات کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے. تو یا صرف اس بات پر زور لگا دینا اور تنزیہ کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اس بات اور تنزیہ دونوں کو قبول کرنا چاہیے. جیسے سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے اور الحمدللہ کلمہ اس بات ہے. الحمدللہ میں اللہ کی تمام خوبیوں والی صفتیں ثابت ہو جاتی ہیں، اور سبحان اللہ میں اللہ کی تمام صفتیں جو تنزیہ والی ہیں، جن سے اللہ پاک ہے، وہ خارج ہو جاتی ہیں. وَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ بِقَدَرِ اللَّهِ، اور وہ جمع کرتے ہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے کو بھی اور بندے کے ارادے اور مشیت اور فعل کے اس بات کو بھی. نہ تو وہ جبریہ ہیں نہ وہ قدریہ ہیں، نہ تقدیر کے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی وہ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں. وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں. کما یجمعون بین العلم والعبادت، اسی طرح سے وہ علم اور عبادت کو بھی جمع کرتے ہیں. جو صوفیاء ہیں ان پر عبادت غالب ہوتی ہے، علم غالب نہیں ہوتا. علم سے وہ بالکل بعض اوقات عاری ہوتے ہیں. بعض صوفیاء علم پر بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے صوفیاء کا جو طبقہ ہے، اکثر عام جو طبقہ ہے، وہ علم پر محنت نہیں کرتا اور عمل یعنی عبادت پر محنت کرتا ہے. اور بعض وہ بھی ہیں کہ جو عبادت تو کرتے ہیں، اجتماعی معاملات میں وہ زیادہ محنت نہیں کرتے. بعض صوفیاء میں کئی طبقے ہیں. بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے پھر بادشاہوں کی اصلاح کی، ایسے بھی ہیں. لیکن عام جو دیکھیں نا، عام صورتحال مختلف ادوار میں اور مختلف گروہوں میں عام جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صوفیاء علم سے بھاگتے ہیں اور اجتماعی زندگی سے بھی بھاگتے ہیں. تو اہل سنت جو ہیں وہ علم اور عبادت دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں. علم پر بھی محنت کرتے ہیں اور عبادت پر بھی محنت کرتے ہیں. وبین القوت والرحمت، قوت پر بھی محنت کرتے ہیں اور رحمت پر بھی محنت کرتے ہیں. دونوں کو اکٹھا چلاتے ہیں. قوت کہتے ہیں کہ قوت کا استعمال، یعنی اپنے آپ کو منظم کرنا، اکٹھا ہونا، اور جہاں پر انہیں موقع نصیب ہو وہاں پر اپنی قوت کا اظہار کرنا، ہاتھ سے یا زبان سے. یہ قوت ہے. اور رحمت یہ ہے کہ جہاں معاف کرنا پڑے وہاں معاف کریں، جہاں درگزر کرنا پڑے وہاں درگزر کریں، مصالح دیکھ کر، مفاسد دیکھ کر رحمت بھی کرتے ہیں. ان میں جو گروہ غالی تھے وہ یہ تھے کہ مثلاً عیسائیوں میں گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ قوت استعمال ہرگز نہیں کرنی. اگر کوئی آپ کو ایک دائیں گال پر چھانٹا مارے تو اس کو بایاں بھی پیش کر دیں تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. اہل سنت ایسے نہیں ہیں. جہاں انہیں قوت کے استعمال کی ضرورت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کا بہت بڑا نشان ہے، خصوصیت ہے. اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پہلا درجہ قوت کا ہے، دوسرا درجہ ہے زبان کا، اور تیسرا درجہ دل میں برا سمجھنا.
تو وہ دونوں کو جمع کرتے ہیں. وبین العمل بالاسباب والزہد، اور وہ جمع کرتے ہیں اسباب کے اوپر محنت کرنے کو بھی اور زہد کو بھی. اسباب پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا اور پورا زور لگانا. جیسے قرآن میں آتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے لیے پوری محنت کرنا، یہ اسباب پر محنت ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، غنیمتیں اکٹھی کیں، گھوڑے تیار کیے، مجاہدین تیار کیے، اور پھر خطے تسخیر کیے، علاقوں کو فتح کیا. یہ پورے اسباب کی محنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ زہد بھی ہے کہ وہ لباس میں سادہ، خوراک میں سادہ، رہائش میں سادہ، وہ زہد بھی اختیار کرتے ہیں. دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ان دونوں میں جو افراد تفرید ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ زہد کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی محنت پر مکمل طور پر انحصار کر لیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو زہد کو اختیار کر لیتے ہیں، اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں. اہل سنت دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں. نمبر 3 ہے الاتباع و ترک الابتداء. اہل سنت اتباع کرتے ہیں اور ابتداء یعنی بدعت کو چھوڑتے ہیں. ونبذ الفرقتی، اور تفریق کو چھوڑ دیتے ہیں. اختلاف فی الدین، اور دین میں اختلاف کو بھی وہ پھینک دیتے ہیں. تو یہ اتباع کا جو دعویٰ ہے یہ دوسرے گروہ بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے اہل سنت اور اہل بدعت میں کہ اہل سنت زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں باقی گروہوں کی بنسبت. سنت کو لازم پکڑنا، شمائل کو لازم پکڑنا، سنت کے پڑھنے پڑھانے کو لازم پکڑنا، سنت کی صحیح ضعیف کو الگ کرنے پر محنت کرنا. جتنی محنتیں پڑھنے پڑھانے میں اور عمل کرنے میں اہل سنت کی ہوتی ہیں حدیث شریف کے حوالے سے یا سنتوں کے حوالے سے، دیگر فرقوں کی نہیں ہوتی. نمبر 4 الاقتداء والاہتداء، پیروی کرنا اور ہدایت حاصل کرنا بأئمۃ الہدی العدول، ان اماموں سے جو کہ ہدایت کے امام ہیں اور عادل ہیں، ان کی پیروی کرنا. الاقتداء والاہتداء بأئمۃ الہدی العدول المقتدی بہم، ان کی پیروی کرنا فی العلم والعمل والدعوت، علم میں اور عمل میں اور دعوت میں. الصحابتی، صحابہ کرام، ومن سار علی نہجہم، اور جو ان کے طریقے پر چلے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. ومجانبۃ من خالف سبیلہم، اور وہ ان لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں جو صحابہ کے طریقے کے مخالف ہوئے. ومجانبۃ من خالف سبیلہم، تو یہ چوتھی ان کی خصوصیت ہے کہ وہ پیروی کرتے ہیں ائمہ کرام کی. اور جو اہل بدعت ہیں وہ ائمہ کو نہیں مانتے، یا یہ کہ ان سے انحراف کو یا ان کے اہتمام کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات وہ اجماع سلف کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ائمہ کے اجماع کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ جمہور کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. تو یہ چوتھا نمبر تھا. 5واں نمبر ہے التوسط، درمیانہ رستہ اختیار کرنا. فہم فی الاعتقاد وسط بین الفرق الغلو و فرق التفریط، اہل سنت درمیانے ہوتے ہیں، متوسط ہوتے ہیں عقائد میں. وہ غالی فرقوں اور تفریط والے فرقوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. اس کی آپ نے تشریح پڑھی ہوگی عقیدہ طحاویہ واسطیہ میں کہ جتنے فرقے ہیں اہل سنت ان کے درمیان ہوتے ہیں. مثلا صحابہ کے معاملے میں اہل سنت خوارج اور نواسب کے درمیان ہیں،
تقدیر کے مسئلے میں اہل سنت قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایمان کے مسئلے میں اہل سنت مرجیہ اور خوارج کے درمیان ہے۔ عقل کے مسئلے میں، عقل نقل کی تطبیق کے مسئلے میں اہل سنت معتزلہ اور صوفیہ کے درمیان ہے۔ یہ توسط کے بہت ساری مثالیں دوسری جگہوں پر موجود ہیں۔ وہم فی الاعمال والسلوک وسط بین المفرطین والمفرطین، اور وہ اعمال اور سلوک میں یعنی نیکی کی راہ پر چلنے میں وہ درمیانے ہیں، افراد کرنے والوں کے درمیان اور تفرید کرنے والوں کے درمیان۔ افراد کرنے والے وہ ہیں جیسے سیکولر ہیں یہ، یا جیسے صوفیہ ہیں، وہ اعمال اور سلوک میں افراد کرتے ہیں، یعنی غلو کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اپنی جسم جان کو بھی نقصان دیتے ہیں، اپنے معاشرے سے الگ تھلگ لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اعمال اور سلوک میں وہ افراد کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور تفرید کرنے والے وہ ہیں کہ جو دین اور شریعت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ یہ زنادقہ وغیرہ ہے۔ اور 6 نمبر ہے الحرص علی جمع کلمۃ المسلمین علی الحق، مسلمانوں کے کلمے کو اکٹھا کرنے پر حرص کرتے ہیں، حق پر مسلمانوں کے کلمے کو جمع کرنے پر حریص ہوتے ہیں۔ وتوحید صفوفہم علی التوحید والاتباع، اور مسلمانوں کی صفوں کو ایک کرنے پر، یکجا کرنے پر حرص کرتے ہیں کہ ان کی صفوں کو توحید اور اتباع پر اکٹھا کرتے ہیں۔ وابعاد کل اسباب النزاع والخلاف بینہم، اور آپس میں جو نزاع ہے اور اختلاف ہے اس کے اسباب سے دور بھاگتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ جو 6 نمبر ہے نا، اس میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ اہل سنت کا جو طریقہ کار ہے اتحاد کا، وہ یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو قرآن، حدیث، سنت، توحید، ان چیزوں پر اکٹھا کرتے ہیں، حق پر اکٹھا کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جو ہیں اہل بدعت، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب اکٹھے ہو جاؤ، اہل بدعت بھی اور اہل الاہواء بھی، وہ کہتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور ہر ایک کا اپنا اپنا جو نظریہ وہ قائم رکھو، جو شرک پر ہے وہ شرک پر رہے لیکن وہ محبت کرے سب سے، جو بدعت پر ہے وہ بدعت پہ رہے وہ، لیکن سب کے ساتھ گھل مل کے رہے۔ تو یہ طریقہ قرآن حدیث سلف صالحین کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دیں، ان کو بلائیں توحید کی طرف، سنت کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف، حق کی طرف بلائیں اور حق پر اکٹھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ حق پر اکٹھے ہوئے بغیر سب کو اکٹھا کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے یا اہل الاہواء کا طریقہ ہے یا اہل الارجاء کا طریقہ ہے کہ وہ حق کی تلاش کی بجائے ویسے ہی اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو کسی سیاست اور مصلحت کے تحت کوئی تعلق ہو سکتا ہے، کوئی وقتی عارضی لائعمل ہو سکتا ہے، لیکن اصول نہیں ہے کہ بغیر حق کے سارے گھل مل جائیں آپس میں، یہ اصول نہیں ہے۔ ومن هنا لا يتميزون على الامة في اصول الدین باسم سوى السنة والجماعة، اسی وجہ سے وہ اصول الدین کے معاملے میں امت پر نہیں امتیاز اختیار کرتے کسی بھی نام کے ساتھ سوائے سنت اور جماعت کے۔ یعنی امت میں جتنے بھی گروہ ہیں، ان گروہوں میں اہل سنت کا جو امتیاز ہے وہ سنت اور جماعت ہے، اہل سنت والجماعت۔ تو اس امتیاز کو ختم نہیں کرتے کہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر وہ مداہنت کریں یا کمپرومائز کریں، سنت کو چھوڑ دیں یا سنت کے چھوڑنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ کریں کہ فرق مٹ جائے۔
ایسا نہیں کرتے وہ. ولا یوالون ولا یعادون علی رابطۃ سوى الاسلام و سنتی، نہ تو وہ محبت کرتے ہیں اور نہ وہ دشمن نہیں کرتے ہیں کسی بھی تعلق پر سوائے اسلام اور سنت کے. اسلام کی خاطر وہ محبت کرتے ہیں اور اسلام کی خاطر وہ دشمنی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور کافروں سے دشمنی اختیار کرتے ہیں. اسی طرح اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرتے ہیں، برات اختیار کرتے ہیں. 7 نمبر ہے الدعوۃ الی اللہ والامر بالمعروف، اللہ کی طرف دعوت دینا اور امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور جہاد کرنا اور سنتوں کو زندہ کرنا. والعمل لتجدید الدین، دین کی جو باتیں مٹ چکی ہیں انہیں دوبارہ دین کو نیا کرنا، اس کے لیے محنت کرنا اور اللہ کی شریعت کو قائم کرنا اور اس کے حکم کو قائم کرنا ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں. یہ ان کا نشان ہے اہل سنت کا کہ وہ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، سنت کو زندہ بھی کرتے ہیں. یہ سارے جو کام ہیں ان میں سے کئی کام ہیں مثلا اہل بدعت وہ ان کے سرے سے منکر ہو گئے ہیں، جیسے جہاد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی جہاد کا دور ختم ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، جہاد کا دور ہے. جب ضرورت ہوگی، جب امت کی استطاعت ہوگی اور جب حالات احوال ظروف سب تیار ہو جائیں گے تو جہاد بھی ہوگا. اسی طرح بعض لوگ امر بالمعروف کے منکر ہو گئے کہ اب جو جیسا ہے اس کو اسی حالت پر رہنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو. یہ بات امر بالمعروف کے خلاف ہے. اسی طرح تجدید دین وہ کرتے ہیں، یہ ایک علمی کام ہے کہ دین کے اندر جو کمزوریاں خرابیاں ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو وہ صحیح کو ضعیف سے الگ کرتے ہیں، اللہ کی شرع کو وہ قائم کرتے ہیں. 8واں نمبر ہے الانصاف والعدل، وہ انصاف اور عدل کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ انصاف اور عدل کرتے ہیں. فہم یراعون حق اللہ تعالی، وہ اللہ کے حق کی رعایت کرتے ہیں. لا حق النفس او الطائفتی، نہ وہ کسی ذات کو، اپنی ذات کو، نہ کسی گروہ کے حق کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے حق کو مقدم رکھتے ہیں. ولہذا لا یغلون فی موال، اسی وجہ سے وہ کسی دوستی والے کے ساتھ غلو نہیں کرتے. ولا یجورون علی معادن، اور نہ کسی دشمنی والے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جو دوست ہے اس کی دوستی میں غلو نہیں کرتے کہ اس کی حد سے زیادہ تعریف کریں اور اس کی کوتاہیوں کو بالکل نظر انداز کر دیں. اسی طرح دشمن ہے تو دشمن کی دشمنی میں آ کر غلو نہیں کرتے کہ حد سے تجاوز نہیں کرتے کہ انصاف اور عدل کا دامن چھوڑ دیں. ولا یغمتون ذا فضل فضلہ این کان، وہ کسی فضیلت والے کی فضیلت میں چشم پوشی نہیں کرتے، اس کی حق تلفی نہیں کرتے، اس کو حقیر نہیں سمجھتے چاہے وہ جو بھی ہو. یہ 8واں نمبر ہے. اور 9واں نمبر ہے التفاوق فی الافہام والتشابہ فی المواقف، وہ لوگوں کے فہموں کے درمیان توافق قائم کرتے ہیں اور لوگوں کے موقف جو ہیں ان کے درمیان مشابہت اختیار کرتے ہیں. رغم تباعد الاقطار والآثار، حالانکہ علاقے مختلف ہوتے ہیں، زمانے مختلف ہوتے ہیں، یہ وہ قدرتی طور پر اہل سنت کے لوگوں میں، ان کے افراد میں قدرتی طور پر موافقت ہوتی ہے، ان کے فہم میں بھی اور ان کے مواقف میں بھی. وہذا من ثمرات وحدۃ المصدر والتلقی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل سنت کا مصدر اور تلقی وہ ایک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آراء اور ان کی سوچیں اور ان کے نتائج اور ان کے مسائل اور ان کے مواقف بھی تقریباً ملتے جلتے قریب ہوتے ہیں. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اہل سنت کے کچھ لوگ اگر یورپ میں ہوں گے تو وہ کبھی نہیں ملے ہوں گے ایشیا والوں سے،
لیکن پھر بھی دونوں کے مسائل ایک جیسے ہوں گے، نماز ایک جیسی ہوگی، عبادت سلوک ایک جیسا ہوگا، سیاست ایک جیسی ہوگی، معیشت ایک جیسی ہوگی۔ اسی طرح کچھ افریقہ میں رہتے ہوں گے، مراکش، موریتانیہ میں، تیونس میں، لیکن ان کے مسائل ہوں گے وہی مسائل جو پاک و ہند کے اندر جو ہیں اہل سنت ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ترکی میں ہوں گے اہل سنت، ان کے مسائل ہو بہو وہی ہوں گے جو مصر اور شام میں ہوں گے، حالانکہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے براہ راست قرآن حدیث کو پڑھا اور اس سے مسائل اخذ کیے اور اس سے دین کو سمجھا تو قدرتی طور پر زمان اور مکان کے اختلاف کے باوجود موافقت ہو گئی افہام میں اور مواقف میں۔ تو یہ 9 نمبر۔ 10واں نمبر ہے الاحسان والرحمت وحسن الخلق مع الناس کافۃ، وہ نیکی کرتے ہیں اور رحمت کرتے ہیں اور اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ جب دین کی دعوت دینی ہو، روزمرہ کا معاملہ ہو، تو اس میں پھر وہ تمام لوگوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ النصیحۃ للہ ولکتابہ ولرسولہ، وہ اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، وعامتہم، اور ان کے عوام کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ کسی پر ظلم، زیادتی، تلوار نکالنا، جھگڑا کرنا، برا بھلا کہنا اور اس طرح سے دشمنی پھیلانا ان کا کام نہیں ہوتا، خیر خواہی پھیلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ الاہتمام بامور المسلمین ونصرتہم، مسلمانوں کے امور کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی نصرت تائید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو غم لاحق ہو تو ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے، اپنی کمزوری ہے، یہ ہیں ہی ایسے، یہ ان کے اپنے عملوں کی کمائی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں میں کمزوری ہیں، لیکن جب غم کا وقت ہو تو اس وقت غم میں شریک ہونا ہے، اس وقت ان کی کمزوریاں نہیں بیان کرنی۔ عام حالات میں اچھے طریقے سے مسلمانوں کو ان کی کمزوریاں بتائیں، لیکن جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت میں اس کی مصیبت میں شریک ہوں، اس سے ہمدردی کریں۔ تو وہ بھی مسلمانوں کے امور کا خیال رکھتے ہیں، ان پر سوچ و بچار کرتے ہیں، ان کی فلاح اور ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وَأَدَاءِ حُقُوقِهِمْ، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وَكَفِّ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ، اور ان سے تکلیف دور کرنے میں کوشاں رہتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے حقوق تھے جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا دوسرے لوگ ہوں۔ تو یہاں پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے۔ اس کے 7 حصے تھے اور آخری جو موضوع تھا وہ اہم خصائص اہل سنہ والجماعت تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے دوسری کتابیں بھی دی ہیں ناصر العقل کی، جیسے من تشبہ بقوم فہو منہم، مفہوم اہل سنت والجماعت، یہ ان کی دوسری کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ناصر سلیمان العمر، عبد العزیز بن ناصر الجلیل، اسی طرح سے سلمان بن فہد الاوضع، مقبل بن ہادی الوادعی، علی بن نفی الاولیانی، ناصر سلیمان العمر، یہ مختلف کتابیں جو پیچھے انہوں نے مزید بھی دی ہوئی ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہماری بحث ختم ہوتی ہے۔